अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं दुआ गो हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में हमें देख रहे हों, इंशाअल्लाह बखैरियत हों। और बहुत से नए दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है पिछले चंद दिनों में, आप लोगों का बहुत शुक्रिया और प्लीज़ अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रही हूँ, जो अपनी सोच और अपने नज़रियात के तनाज़ुर में एक आइकॉन है। आइकॉन यानी काबिल तक़लीद हैं, एक मिसाल है, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि एक इनक़िलाबी नौइयत की उनकी ये सोच। और मैं आपको बता दूँ कि उनका सबसे मज़बूत तारुफ़ ये है कि वो इस किताब के मुसन्निफ़ हैं। और अब आप समझ गए होंगे कि ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई फ़ख्र पाकिस्तान, नोबेल इनाम याफ़्ता मलाला के इन्हीं की साहबज़ादी हैं, यानी ये उनके वालिद हैं। ज़ियाउद्दीन, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक़्त निकाला और ये किताब मैंने आपकी पढ़ी है और इस पे जो आपने मेरे लिए कलमात लिखे हैं, उनके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा आपकी शुक्रगुज़ार हूँ और मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं हैं शुक्रिया कहने के लिए। जब से मैंने आपकी इस किताब के बारे में ट्विटर पर पढ़ा था, मेरी ये कोशिश थी कि मैं आपसे इस पर ज़रूर बात करूँ, क्योंकि ये जो है किताब लेट हर फ्लाई, ये मेरे दिल के भी बहुत करीब है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि मेरा भी यही ख़्वाब है कि वाक़ई ऐसा होना चाहिए। और तो अ, शुरू करते हैं कि मैंने ये कहा आपसे कि ये मेरा ख्वाब है, लेकिन मुझे ये ख्वाब मेरे वालिदैन की तरफ से मिला है। मेरी माँ तो शायद कोई दीवानी थी तालीम की, लेकिन आपकी मैंने ये किताब पढ़ी और जो कुछ आपने इसमें लिखा है, आपने जिस माहौल में परवरिश पाई है, उस माहौल में आपकी ये सोच होना, इतनी इनकलाबी सोच होना, कहाँ से मिली आपको ये इंस्पिरेशन? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने इतने प्यार से मेरा तारुफ किया कि अब बोलना मुश्किल हो गया है लेकिन थैंक यू सो मच। असल में जिस तरह आपने बताया, मैं एक मतलब खैबर पुख्तूनख्वा के एक बहुत ही शिमाली छोटे से गांव बरखाना में पैदा हुआ और उस गांव का माहौल बड़ा रवायती था और पैट्रियार्कल था, पिदरी मुआशरा है और हमारा खानदान भी बड़ा पैट्रियार्कल था। तो उसमें मैं भला मेरी बचपन वहाँ सब कुछ, और मैं देख सकता था कि मेरी 5 बहनों और मेरा बड़ा भाई और मैं एक छत के नीचे 2 किस्म की पेरेंटहुड होती थी। लड़कों के लिए मुख्तलिफ किस्म की, लड़कियों के लिए मुख्तलिफ किस्म की। बेहतर खाना हमें दिया जाता था, ज्यादा कपड़े, बेहतर कपड़े हमें मिलते थे, ज्यादा जूते हमें, मतलब हमारे लिए अच्छे होते थे। लड़कियों को हर लिहाज से एक इम्तियाजी सलूक किया जाता था और ये नॉर्मल था उस वक्त। यानी ये सिर्फ हमारे घर में नहीं था, ये उस मुआशरे की, पैदराना मुआशरे की एक रवायत थी, एक नॉर्मल चीज थी। और जो सबसे बड़ी इम्तियाजी सलूक थी वो ये थी कि मेरे बड़े भाई को और मुझे तो तालीम का मौका मिला, लेकिन मेरी किसी भी बहन को तालीम हासिल करने का मौका नहीं मिल सका। और इसमें मैं अपने वालिदैन को मोरद इल्जाम नहीं ठहराता हूँ, बल्कि वहाँ पर लड़कियों के कुछ ज्यादा स्कूल थे भी नहीं, क्योंकि आपको पता है आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है और आप पाकिस्तान को खूब समझती है। तो वहां पर और कई दूसरे ममालिक में सिर्फ मुआशरी नहीं बल्कि हुकूमतें भी पैट्रियार्कल है। यानी मैं आपको एक मिसाल दूं कि आज भी कालाम की वादी में लड़कों के लिए 19 स्कूल है, लड़कियों के लिए सिर्फ एक हाई स्कूल है। तो आप अंदाजा कर सकती हैं कि उस वक्त जो है लड़कियों के लिए स्कूल नहीं थे। लेकिन इसके साथ साथ मेरे वालिदैन ने कोई एक्स्ट्रा गैर मामूली मेहनत नहीं की कि लड़कियों को तालीम दे। और फिर साथ साथ मेरे वालिदैन के बेटियों के लिए सिर्फ एक ख्वाब था कि कब ये बलूगत को पहुंचे और कब इनकी शादी हो जाए, जल्द अज जल्द उनकी शादी हो जाए, यही एक ख्वाब था। और हमारे बारे में उनके बड़े ख्वाब थे, खसूसन मेरे बारे में, क्योंकि मेरा बड़ा भाई जो था
وہ چونکہ سب سے بڑا تھا فیملی میں تو میرے والد کے ساتھ بزی ہو گیا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. لیکن میرے لیے میرے والد اور میرے والدہ کے بہت بڑے بڑے خواب تھے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرے والد خود بھی ایک استاد تھے اور وہ عالم دین بھی تھے. تو میرے اندر جو تعلیم کے لیے محبت تھی وہ اس نے کھوٹ کھوٹ کر بھر دی تھی. اور ان کا خواب تھا کہ میں ایک بہت ہی اہم کوئی بڑا ڈاکٹر, کوئی بڑا مؤثر, کوئی ایک شخصیت بن جاؤں. اس طرح میری والدہ جو تھی وہ بھی مجھے ایسی کہانیاں سناتی تھی آس پاس کے لوگوں کی کہ فلانا بندہ جو ہے وہ بہت غریب تھا, مسجد میں جا کے رہتا تھا, اسکول میں پڑھتا تھا, اس کے پاس لائٹ بھی نہیں ہوتی تھی, اب وہ بینک میں آفیسر ہے یا ڈاکٹر ہے. تو مجھے انسپائر کرتی تھی لوکل کہانیوں سے کہ تعلیم اگر آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں, یعنی تبدیلی چاہتے ہیں یا آپ کچھ چاہتے ہیں تو اس کے لیے واحد راستہ جو تعلیم ہے. تو ایسے ماحول میں میں پھلا اور مجھے پتا چلا کہ میں اس لیے اسپیشل ہوں کہ میں ایک مرد ہوں. میں اپنی صنف کی وجہ سے میرے ساتھ خاص سلوک کیا جاتا ہے. تو ابتدا میں تو شاید میں نے انجوائے کیا ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے, بندہ جب اسپیشل ہو تو بندہ انجوائے کرتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کس چیز نے مجھے تبدیل کیا. میں ایک ہی لفظ کہوں گا کہ تعلیم نے, یعنی تعلیم نے مجھے تبدیل کر دیا. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ تعلیم نے میرے اندر کو تبدیل کر دیا. It made my inner being beautiful. اور اس نے میرے سوچ کو تبدیل کیا, کیونکہ آپ نے جس طرح بھی خود فرمایا کہ بنیادی چیز جو ہے نا, جب تبدیلی آتی ہے, کوئی چینج آتا ہے, کوئی انقلاب آتا ہے, تو اس میں بنیادی چیز سوچ کی تبدیلی ہوتی ہے. اور وہ سوچ کی تبدیلی جو ہے میری, اس کی بڑی وجہ تعلیم تھی. اور وہ صرف روایتی تعلیم اسکول کی نہیں, بلکہ میرے والد صاحب میرے ساتھ جو شیئر کرتے تھے بڑے بڑے ہیروز کی کہانیاں, اور میں خود بھی پڑھتا تھا ان کی لائبریری میں, تو اس نے مجھے بہت تبدیل کر دیا. پھر کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے کہ میری ایک چچزاد بیٹی تھی جس کی شادی ہوئی ایک ایسے خاندان میں جہاں وہ نہیں چاہتی تھی اور وہ خوش نہیں تھی, وہ زبردستی کی شادی تھی, پھر وہ اس سے نکلنا چاہتی تھی, نہیں کر سکتی تھی. تو میں جب 8ویں 10ویں جماعت میں تھا, ان کی حالت دیکھ کر میں بہت تبدیل ہو گیا. میں نے کہا کہ جو حق ایک مرد کو ہے اس معاشرے میں, جو آزادی, جو حقوق, وہ ایک خاتون کو کیوں نہیں ہے. مطلب ضیاء الدین ایک انقلابی آپ کے اندر تھا اور جو حالات تھے انہوں نے اس کو باہر نکالا. واہ, بہت خوبصورت آپ نے بات کی. آپ کو بہت مبارک ہو. ملالہ کی ماشاءاللہ سے گریجویشن مکمل ہو گئی یا ہونے والی ہے. ہمیں بالکل ملالہ کی کسی بھی کامیابی پہ یہی محسوس ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی کی کامیابی ہے. بہت شکریہ, بہت مبارک ہو. آپ سے پہلے ہم ملالہ سے واقف ہیں. کیوں بھلا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب نے بی بی سی اردو کے لیے گل مکئی کے نام سے ڈائری کی تھی, تو ہم پڑھ پڑھ کے اس بچی کو دل میں اور ذہن میں بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کیا کرتے تھے. تقریباً کیا عمر تھی اس وقت ملالہ کی جب وہ ڈائریز لکھتی تھی؟ وہ 11 سال کی تھی, 11-12 سال کی. تو ماشاءاللہ سے دیکھیے وہ کیا خوبصورت اس کی تحریر ہوا کرتی تھی. تو اور یہ وہی زمانہ تھا جب سوات میں طالبانائزیشن شروع ہوئی. تقریباً آپ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ 2007 میں طالبان کا اثر و رسوخ شروع ہوا. کچھ تھوڑا سا, ویسے تو ضیاء الدین اب دنیا جانتی ہے لیکن آپ اس کے براہ راست متاثرین میں سے ہیں. کچھ تھوڑا سا مختصر سا یہ بتائیں گے مرحلے پہ آپ لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ اب یہ جو ہے یہ ذرا کوئی بات سنگین اور خطرناک حد کو, کیونکہ شروع میں تو شاید آپ لوگوں کو بھی یہ احساس نہ ہوا ہو. جی بالکل, یہ بہت اچھا سوال ہے. اور آپ ایکسکیوز می, یعنی یہ میں ملالہ ہم اب بھی نارمل لوگ ہیں, اس بھی وقت بھی نارمل لوگ تھے اور ہماری زندگی نارمل تھی. نارمل اس طرح کہ میں شنگلہ سے سوات آیا تھا, منگورم میں رہتا تھا, اور میں آپ کو جس طرح لوگ انگریزی کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ایک سیلف میڈ قسم کا بندہ تھا. میں نے ماسٹر کیا انگلش میں, اور پھر میرے والد بھی استاد تھے, میرے بھائی بھی استاد تھے. تو میں نے سوچا کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی چینج لے آؤں تو اس کے لیے تعلیم جو ہے it could be the most powerful tool. تو میں نے اسکول کا آغاز کیا. اب میں نے 1994 میں جب اسکول کا آغاز کیا
تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اسکول کے تقریباً 12 سال ہو چکے تھے، 13 سال ہو چکے تھے. اس دوران میں بالکل جمہوریت کے حوالے سے، ماحولیات کے حوالے سے، لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے، لڑکوں کی تعلیم کے حوالے سے مختلف کیمپین کا حصہ تھا. ہوا یوں کہ جب 2005-6 میں مولانا فضل اللہ نے اپنے ایف ایم کا آغاز کیا، دھیرے دھیرے اس نے لوگوں کو یعنی اپنی طرف راغب کیا، خواتین کو بھی، مردوں کو بھی، اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا تھا سوات میں. وہ لمبی داستان ہے، میں آپ کو کیا کیا بتاؤں اس میں. لیکن اس کے جو ٹارگٹ تھے 2007 اور 8 میں وہ سکولز تھے، اور خصوصاً لڑکیوں کے سکول. تو اس نے 2007-2008 میں تقریباً 400 سے زیادہ سکولوں کو تباہ کر دیا. اور پھر دسمبر 2008 میں انہوں نے ایف ایم کے ذریعے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ یعنی 14 جنوری 2009 سے کوئی لڑکی اسکول نہیں جائے گی. اس میں شامل تھا آپ کا اسکول؟ جو ظاہر ہے اس نے تمام اسکولوں پہ پابندی لگائی، لڑکیوں کی تعلیم پہ پابندی لگائی. تو یہ وہ مرحلہ تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی کہ مجھے ایک استاد سے تبدیل ہو کے ایک فائٹر بننا پڑا تعلیم کی حق کے لیے، اور خصوصاً لڑکیوں کی تعلیم کی حق کے لیے. اور ملالہ کو ایک نارمل اسٹوڈنٹ سے، جس طرح بچیاں ہوتی ہے جو اسکول میں اسپیچز کرتی ہے، ایک اسمارٹ بچی تھی، کلاس میں فرسٹ آتی تھی، ان کو اپنے حق کے لیے اٹھنا پڑا. تو رول ہمارا ایک قسم سے یعنی استاد کے ساتھ ساتھ ایک فائٹر کا بھی ہو گیا کہ ہم اپنے حق کے لیے اٹھے. اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہم نے دیکھا تھا کہ افغانستان میں طالبان نے جو 5-6 سال کی حکومت کی تھی، اس کی کہانیاں ملالہ کو بھی پتہ تھی، میں نے بتایا تھی، مجھے بھی پتہ تھا. تو ہمیں ڈر تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر وہی چیز جو کہ افغانستان میں یعنی وہاں پر 5-6 سال کے لیے تھی، اگر وہی طالبان، ان کے ایک ہی آئیڈیالوجی ہے، اگر وہ ہمارے اوپر مسلط ہو تو ہمیشہ کے لیے اس غلامی میں حقوق سے محروم رہنا ہمارے لیے ناممکن تھا. اور ساتھ میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، ایک باپ کی حیثیت سے جس کی 5 بہنیں اسکول نہیں گئی ہو، اور جو اپنے بیٹی کے لیے مختلف خواب دیکھتا ہو، جس کا خواب ہو کہ اس بیٹی کا اپنا نام ہوگا، اپنا شناخت ہوگا. میرے 5 بہنوں کی ناموں کا مجھے لاسٹ نیم کا نہیں پتا تھا، کیونکہ میں نے کبھی ان کا نام کسی تحریر پہ نہیں دیکھا تھا. میری والدہ جب ڈاکٹر کے پاس میں لے جاتا تھا تو وہاں ڈاکٹر پرسکرپشن پہ لکھتا تھا نسخے کے اوپر مدر آف ضیاء الدین. میرے والد ان کو لے جاتے تھے تو لکھ دیتے وائف آف روح الامین. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسے معاشرے میں جب میرا واحد یعنی میرا جو خواب تھا بیٹی کے لیے کہ ملالہ ہو، تو اس کے پورا کرنے کے لیے واحد راستہ تعلیم کا تھا. اور جب اس پہ پابندی لگی تو ظاہر ہے اس کے خلاف رد عمل ایک فطری عمل تھا. جو چیز افغانوں کے ساتھ ہوا تھا وہاں افغانستان میں، ہم اس کے متحمل نہیں تھے، اس لیے ہمیں اپنی آواز اٹھانا پڑا. ضیاء الدین، آپ لوگوں نے بہت ہمت کی اور اللہ نے بھی آپ کا ساتھ کیا، کیونکہ اس میں بہت خطرات تھے، بہت رسک بھی تھا. اور جیسے کہ آپ نے خود ہی ملالہ کی تعلیم کی بات کی، تو گو کہ میں جانتی ہوں کہ جس مرحلے سے ملالہ اور آپ کی فیملی گزری، یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ اور ایک ٹراما تھا جس سے آپ لوگ گزرے ہوں گے. ہم لوگ وہ کور کر رہے تھے BBC پر، پوری رپورٹ ہمیں مل رہی تھی، لیکن ذرا کیونکہ آپ تو براہ راست باپ تھے، اور جب آپ نے اپنی بیٹی کے لیے آپ نے اتنے خواب دیکھ رکھے تھے، جب یہ سنا تو آپ کو کیا ایک دم سے پاؤں کے نیچے سے زمین تو نکل گئی ہوگی؟ بالکل. ہاں ظاہر ہے، مطلب وہ دن جو 9 اکتوبر 2012 کو اس پر حملہ ہوا، اس سے پہلے 1 سال کے لیے ہم بہت زیادہ ٹراما میں تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جنوری میں ہمیں ایک اخبار کے ذریعے پتہ چلا تھا کہ طالبان نے ان کو دھمکی دی ہے. تو اس وجہ سے خصوصاً میں شدید ٹراما میں تھا. میں تو بیٹی کو زیادہ نہیں بتاتا تھا، اور پھر ہمیں پولیس والے بھی بار بار کہتے تھے کہ آپ کو خطرہ ہے، مجھے کہا کرتے تھے. تو اس ٹراما سے گزرتے جب 9 اکتوبر کو، اور جو آپ نے بتایا کہ ملالہ کو دھمکیاں ملی، تو کیا یہ وہ وجہ تھی کہ وہ ڈائریز لکھتی تھی؟ اور بہت اصل میں بات یہ تھی کہ
थोड़े ही लोग स्वात में तालिबान के खिलाफ उठे थे। اس میں ہمارے سوات قومی جرگے کے لوگ تھے، باقی کچھ لوگ تھے، اور ملالہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ واحد بچی تھی، ایک طالبہ تھی جس نے اپنی تعلیم کی حق کی بات کی، اور اس کو شہرت جو ہے وہ وہاں سے ملی جب اس نے، آپ کو پتہ ہے کہ گل مکئی کے نام سے BBC کے لیے بلاگ لکھا، اور پہلی دفعہ اس نے وہاں یہ بتایا لوگوں کو، تمام پاکستانیوں کو، کہ سوات میں ہو کیا رہا ہے۔ اور اس کے بعد نیو یارک ٹائمز کی 2 ڈاکومنٹریز میں ہماری فیملی کی، اور وہاں پر تعلیم کے اثرات کی جو ہے ڈاکومنٹری بن گئی اس پر۔ اس کے علاوہ وہ چونکہ سوات میں جب میڈیا کے لوگ آتے تھے اور مختلف جگہوں پہ جاتے تھے تو اکثر لوگ بات نہیں کرتے تھے، اور اگر کوئی بات کرتا تھا تو وہ 100 دفعہ سوچتا تھا کہ میں کس طرح بات کروں کہ طالبان خوش ہو جائیں، یعنی وہ طالبان کی اپیزمنٹ کے لیے بات کرتے تھے، تو کوئی سچ نہیں بولتا تھا، بہت کم لوگ سچ بولتے تھے۔ ایسے حالات میں جب میڈیا والے ہمارے اسکول آتے تھے تو ملالہ بھی بولتی تھی، باقی بچیاں بھی بولتی تھی، تو ایک قسم سے شروع میں یہ ان کے لیے ایک ایکٹیویٹی تھی ٹو بی آنیسٹ، لیکن بعد میں جو ہے جب وہ حالات بگڑتے گئے تو پھر ملالہ ہر فورم پہ جاتی تھی، ہمارے ساتھ ہم جو واک کرتے تھے امن کے لیے، تعلیم کے لیے، اس میں شرکت کرتی تھی، سیمینار میں جاتی تھی، کانفرنسوں میں جاتی تھی، پشاور جاتی تھی، لاہور ہم گئے، کراچی ہم گئے، تو اس سے ان کا پروفائل اتنا بڑا ہو گیا کہ پھر کڈز رائٹس ایک تنظیم ہے ہالینڈ میں، انہوں نے ان کو انٹرنیشنل چلڈرن پیس پرائز کے لیے ان کا نام دیا، اور اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان جو اس وقت جناب گیلانی صاحب تھے، انہوں نے ملالہ کے نام سے یوتھ پیس پرائز کا جو ہے نا آغاز کیا، تو اس سے ان کا پروفائل اتنا بڑا ہو گیا کہ ایک لڑکی جس کی ایک آواز تھی اور جس کے پاس ایک بک، یعنی a girl with a book and a voice، یہ پھر طالبان کے لیے اتنا بڑا خطرہ بن گیا کہ وہ اس کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ اس کا پس منظر تھا کہ وہ چونکہ ان کے پاس کوئی آرگیومنٹ نہیں تھا تو اس لیے وہ اس کو مارنا چاہتے تھے۔ تو وہ دن جب اس پہ حملہ ہوا، اسی دن بھی میں پریس کلب میں تھا اور ہماری پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کا کوئی گیدرنگ تھا، تو مجھے میرے ایک دوست نے کان میں کہا، کیونکہ میرا فون آف تھا، میری تقریر کی باری تھی، کہ آپ کے اسکول کے بس پہ حملہ ہوا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں بتایا اس وقت کہ کیا ہوا ہے، کس پہ حملہ ہوا ہے۔ تو میں بہت ڈر گیا اور میں نے سوچا کہ پتہ نہیں آگے کیا ہو چکا ہوگا، لیکن بہت شدید خوف کا میں شکار ہوا، اور میں نے مختصر سی تقریر کی، کیونکہ سوات کے سارے اسکولوں کے پرنسپل وغیرہ آئے تھے، اساتذہ بھی تھے، اور میں نے کہا کہ میرا کوئی مسئلہ ہے، میں ایمرجنسی جانا چاہتا ہوں اور خدا حافظ۔ پھر رستے میں مجھے پتہ چلا کہ ملالہ اور اس کی 2 ساتھیوں پہ حملہ ہوا ہے، اور ان پر گولی، ان 3 بچیوں کو جو ہے ان پہ حملہ ہوا ہے۔ تو اس کے بعد میں ہسپتال گیا، پھر لمبی کہانی ہے، پھر سوات سے پھر ہیلی کاپٹر میں فوج نے اس کا بندوبست کیا، CMH پشاور میں اس کی سرجری پھر وہاں ہوئی، اور یہ بہت تکلیف دہ وقت تھا، کیونکہ میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ نے بتایا کہ مطلب ٹراما کی، کبھی کبھی بندہ اپنے ٹراما کو ایکسپریس بھی نہیں کر سکتا، یعنی لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ایک جیسے کوئی بلیک ہول بندے کو ایبزارب کر رہا ہوں، اور اتنا تکلیف دہ تھا یہ وقت کہ میں رو بھی نہیں سکتا تھا، یعنی میں بھول گیا تھا کہ بندہ روتا کیسے ہے، بالکل سپاٹ۔ تو بہت مشکل ہوش میں تھی یا وہ جب میں پہلی دفعہ جب میں نے اسے دیکھا، اور وہ سینٹرل اسپتال میں پڑی تھی، اس کے سر پہ پٹی بھی تھی، اور ایسے انہوں نے تھوڑا سا کچھ کیا تھا نا خون وغیرہ کو خشک کرنے کے لیے، تو جب میں گیا تو میں اس کے بائیں طرف کھڑا ہوا اور میں نے اس کو چوما پیشانی پہ اور بہت پیار دیا، اور میں نے کہا یو آر مائی بریو ڈاٹر وغیرہ وغیرہ۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ اس نے مجھے تھوڑا سا رسپانس دیا، اب میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، لیکن وہ بھی کہتی ہے بعد میں کہ جب وہ مطلب ہوش میں آئی ہفتے بعد 2 ہفتے بعد،
تو ये वो भी फिर बताती है कि मैंने एक साया सा देखा, मैं सोच रही थी और मैंने शायद आपको भी एक साया सा देखा कि ये मेरे वालिद हैं। बहरहाल वो बड़े ट्रॉमेटिक ड्रीम से फिर गुजरी। और तोरपेके की ये हालत थी कि मेरी वाइफ की, जब उसको हेलीकॉप्टर में ले जाया जा रहा था, तो जो हेलीपैड था जो कि आर्मी के हेडक्वार्टर के पास ही था और उसके पास हमारा घर भी था, तो ये सारी खवातीन घर की छत के ऊपर खड़ी थी। तो तोरपेके ने, अमूमन आपको पता है कि हमारी खवातीन जो है वो दुआ के लिए हम सब हाथ उठाती हैं, लेकिन जब कुछ बहुत ही दिल से मांगना हो तो हम चादर को फैलाते हैं। तो तोरपेके ने अपने दुपट्टे को फैलाकर खुदा से दुआ की और उसकी दुआ के अल्फाज इतने पावरफुल है। उसने कहा कि ए अल्लाह, हमने कोई सिक्योरिटी कबूल नहीं की, कोई हिफाजती वो हमने हुकूमत से कबूल नहीं की, हमने इस बच्ची को आपके हिफाजत में दिया है और आपने मुझे ऐसे जिंदा वापस करना है उसी तरह जिस तरह ये थी। तो उसका भी जिस तरह उसने दुआ मांगी, फिर सारे लोग, आपको पता है, बिला तफरीक रंग व नस्ल, मुल्क, मजहब, लोग उनके लिए दुआएं करते थे। और मुझे ये भी याद है कि जब CMH में हम थे उसी रात को, क्योंकि जब हम पहुंच गए तो सरी दस्त उसकी सर्जरी नहीं हुई। बाद में तकरीबन हम 3-4 बजे पहुंचे और रात को 1 बजे उसकी सर्जरी हुई, क्योंकि डॉक्टर चाहते थे कि देखते हैं कि क्या वेट एंड सी की बुनियाद पर। और जब उन्होंने मजीद स्कैन किए तो उन्होंने कहा कि ये गोली जो है ये दिमाग के करीब से गुजरी है और उसकी हड्डियों के कुछ जो है ना वो उसके दिमाग के ऊपर जो पर्दा होता है उसके ऊपर गिर चुके हैं। बहरहाल उन्होंने फिर फैसला किया, वहां कर्नल साहब जो डॉक्टर थे उसने मुझे बताया कि मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हम एक ट्राई कर सकते हैं कि इसकी सर्जरी करे, ऐसा ना हो कि आप कल पछताए कि मेरे पास एक मौका तो था सर्जरी का और मैंने नहीं किया। तो मैंने मतलब हिलते हुए हाथों से विद शेकी हैंड्स मैंने वो साइन किया और फिर 5-6 घंटे के बाद जब वो डॉक्टर बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि बस हमने उसके सर के कुछ हिस्से को निकाल के जो है ना स्केलेटन के हड्डी का इतना हिस्सा जो है, और हमने उसमें स्पेस छोड़ दिया ताकि उसका ब्रेन जो है वो स्विलिंग के लिए उसे स्पेस मिल सके। और मैं हैरान हुआ, मेरे ख्याल में मेरे आइडिया, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, तो आई वाज शॉक्ड कि अच्छा सर से एक हिस्सा ये। तो एक दूसरे डॉक्टर थे मुमताज साहब, उसने कहा कि आप बेफिक्र रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो 3 महीने बाद जो है हमने उसके पेट के अंदर रखा है नीचे, और हम उसको निकाल कर फिर वापस ऐसे ही लगा लेंगे, वो ठीक हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये ऐसी तकलीफ दे हालत थी कि आप यकीन करें कि यानी ये 24 घंटे या 48 घंटे इतनी तकलीफ दे थे कि कोई पता नहीं चलता था कि आगे क्या होगा। यानी 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, घंटे के बाद, मुझे याद है कि सर्जरी के दौरान किसी ने आवाज दी कि मलाला के वालिद को बुलाओ, और जिस तरह आपने कहा था मेरी पांव से जमीन जो है निकल गई, क्या कहते हैं, यानी फिसल गई। बहुत ही ट्रॉमेटिक टाइम था। मैंने कहा शायद खुदा न खास्ता अब वो मुझे बताएंगे कि हम नहीं बचा सके। तो उन्होंने कहा कि ब्लड चाहिए, तो वहां बहुत सारे लोग थे, पता नहीं उन्होंने मुझे क्यों बुलाया, लेकिन फिर ब्लड का बंदोबस्त किया गया और तोरपेके उस रात जोर जोर से दुआएं मांग रही थी। तो मेरे भतीजे ने उसे कहा कि आप जरा मतलब जरा धीमे उसकी मतलब जना खामोशी से दुआ मांगा करे, आपकी आवाज बहुत ऊंची है। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने ऊंची आवाज से मांगना है। एनीवे इट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम, लेकिन मैं मशहूर हूँ सबसे पहले अल्लाह ताला का, और फिर पेशावर में उन 2 डॉक्टरों का, उनके पूरे अमले का जिन्होंने मलाला की जिंदगी बचाई, उन्होंने बचाई। और मेरा ये किताब जो है ये मैंने उन 2 डॉक्टरों के नाम किया है जिन्होंने उनकी जिंदगी खुदा के फजल से बचाई। बहुत 3 डॉक्टर हैं यकीनन, जिसे कहना चाहिए कि जमीन पर वो अल्लाह के हाथ थे। बेशक, माशाल्लाह, मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं है जो आपने कहे, और मैं बिल्कुल आई एग्री विद यू। यस। और फिर मलाला को आपको अकेले भेजना पड़ा, आप लोग तो साथ नहीं आ पाए थे ना जब मलाला को यूके? हाँ, असल में मुझे जाना था लेकिन मैंने इनकार किया। मैंने कहा कि मैं अपनी बाकी फैमिली के बारे में फिक्रमंद हूँ
तुरपे के और 2 बेटों के लिए, तो ये मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि मैंने उनसे कहा, इंतजामिया से, हुकूमत की, कि देखिए मेरी बेटी के साथ जो कुछ हुआ वो हुआ, अब वो महफूज हाथों में है और डॉक्टर उनकी हेल्प कर रहे हैं, नर्सेस सारे, वो यूके जाएगी, लेकिन मैं अपने बाकी फैमिली के बारे में फिक्रमंद हूँ, इसलिए मैं इनको छोड़ के नहीं जा सकता, हम एक साथ जाएंगे। तो फिर हम तकरीबन 10 दिन बाद आ गए थे उनसे मिलने। चलिए, ये तो वो लम्हात थे आप लोगों की फैमिली की जिंदगी के, जिससे आप लोग ऐसे ट्रॉमा से गुजरे, जैसे कि आपने खुद कहा। मलाला जो थी वो सिर्फ मेरी बेटी नहीं थी, वो मेरी एक जिस तरह कॉमरेड होता है, कंपेनियन, यक जान दो कालब, जो उर्दू में मुहावरा है। नजरियात और आपकी जो सोच थी उसका ख्वाब थी ना। हाँ जी बिल्कुल। तो बहुत मुश्किल वक्त था, और हमारी फैमिली सारी जो है ना, उसमें मेरा एक बेटा, जब हम पेशावर, हम इस्लामाबाद में थे, मेरा बड़ा बेटा खुशहाल खान, एक सुबह हम नाश्ते पे बैठे थे तो अचानक जो है ना उसके आंसू बहने लगे। तो मैंने कहा क्यों रो रहे हैं आप? तो उसने थोड़े से वक्फे के बाद बताया कि हम मेज पर पहले जो है 5 लोग होते थे, आज हम 4 हैं। तो वेरी ट्रॉमेटिक फॉर एवरीवन। और मैं आपको यहाँ पे ये जरूर बताती चलूं कि इस किताब को इतना अच्छा आपने लिखा है कि ये जो सब कुछ आप बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कि किताब मेरे सामने जिंदा बैठी है। बहुत ही आप लोगों ने इसको, माहौल को, इन तमाम मंजरनामों को की तस्वीर कशी कर दी है एक तरह से इस किताब में। तो ज़ियाउद्दीन, ये तो वो लम्हात थे। मैं कह रही थी अब कुछ थोड़े से खुशी के लम्हात की बात। आप लोगों को कब पता चला कि मलाला को माशाल्लाह से नोबेल इनाम के लिए मुंतखब कर लिया गया? हाँ, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। 2014 में जो है हमारी तवक्को नहीं थी, और मलाला भी हस्बे मामूल उस दिन स्कूल गई थी। हमारे फंड ने, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक एम्प्लॉय को भेजा हमारे घर, और उन्होंने सोचा कि पता नहीं चलता, अगर बिलफर्ज मलाला जीत जाती है तो हमारी मीडिया की स्ट्रेटेजी क्या होगी, यानी इसलिए उन्होंने खातून को भेजा हमारे घर। और हम साथ बैठे थे, तो सोफे पे तुरपे कई चाय वगैरह की बंदोबस्त कर रही थी मेहमान के लिए, और हम दोनों देख रहे थे कि लाइव देख रहे थे, नोबेल पीस प्राइज की सेरेमनी के लिए बैठे थे। लेकिन उससे पहले मैं इस इंतजार में था कि मुझे फोन आएगा, क्योंकि नोबेल कमेटी का ये तरीकाकार है कि वो तकरीबन घंटा आध घंटा पहले जिसने नोबेल पीस प्राइज जीता हो उनको बताते हैं फोन पर। तो हाँ, फोन नहीं आया, मतलब घंटा बाकी रह गया ऐलान को, आधा घंटा रह गया, 15 मिनट, फिर वो खातून कहने लगी कि शायद कोई और होगा। तो मैंने कहा चले देख लेते हैं ना, जो भी ले चले, लाइव देखते हैं, लाइव स्ट्रीम पे देखते हैं। उसने कहा मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने कहा ऐसी कौन सी बात है, चले देख। तो जैसे ही वो आए, और जो नोबेल कमेटी का डायरेक्टर था, जो कुछ भी था, उसने पहले कैलाश का नाम लिया और फिर मलाला का नाम लिया। Then we jumped into the air, और मेरी वाइफ आई, we hugged one another and it was a moment like we started crying out of happiness। मैं आपको मलाला जो नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी, वो नहीं थी। हाँ, वो तो स्कूल में थी ना, असल में वो घर पर नहीं थी। तो यहाँ ये हो रहा था, और वहां पे स्कूल में उसकी जो डिप्टी हेड मिस्ट्रेस थी, वो उनके क्लास गई और उनसे कहा कि मेरा आपसे कुछ काम है। तो मलाला थोड़ी सी डर गई कि पता नहीं, वैसे उस्तानियों के सामने, टीचर्स के सामने हमेशा वो थोड़ी सी शाय हो जाती है। तो उसने कहा कि पता नहीं क्या हो, मुझे क्या कह रही है। उसको बिल्कुल तवक्को नहीं थी। जब वो उसको बाहर ले आई क्लास से, तो उससे कहा कि आपको पता है आप नोबेल जीत गई। तो उसने कहा ओके थैंक यू। थोड़ा नॉर्मल सा। हाँ, तो फिर जाहिर है बहुत खुश हो चुकी है। और ये पहली दफा स्कूल ने, फिर क्योंकि उसका जो स्कूल था ऑल गर्ल्स स्कूल, एक बॉस्टन में यहाँ पर है, तो उन्होंने वहां उनका प्रोफाइल बहुत ही हमेशा के लिए लो रखा था। यानी वो वहां एक नॉर्मल जिस तरह बाकी स्टूडेंट्स होती थी वो होती थी वहां, लेकिन उस दिन उन्होंने एक स्पेशल असेंबली का बंदोबस्त किया स्कूल में,
اور ملالہ نے اس سے اسپیچ بھی کی, اس کے ٹیچرز جو ہے پرنسپل, they were all crying out of happiness, they were so happy. اور پھر اس نے یہ کیا کہ انہوں نے کلاسز کو مکمل کیا, اس نے باقی کلاسز لیے, اسباق مکمل کر لیے, اور اپنے روٹین کے مطابق جب سکول کلوز ہوا تو گھر جب آئی تو ہم نے باہر ڈرائیو وے میں اس کا استقبال کیا, اس کو گلے لگایا. ہم روئے, وہ پھر بھی نہیں روئی. اینی وے ہم زیادہ جذباتی ہو جاتے. یہ تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گی کہ کیسا محسوس کرتے ہیں آپ لوگ جب آپ کو پتا ہے پاکستان میں ایک طبقہ ایسا ہے جو عموماً تنقید کرتے ہیں, منفی تنقید کچھ لوگوں کی بھی کرتے ہیں کہ ملالہ نے ایسا کیا کیا تھا کہ ملالہ کو نوبیل انعام مل گیا, اور مختلف آپ کو پتہ ہی ہے سازشی کھیل وہاں پر بہت ہوتی ہیں, تو اچھا تو نہیں لگتا ہوگا نا. ظاہر ہے تنقید جو ہے, الزام ہو, بہتان ہو, تو اس سے اور بھی تکلیف ہوتی ہے. تو لیکن ہم ایسے نہیں ہے. ایک خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم جب سوات میں تھے اس وقت بھی جب ملالہ بہت ہی نامور قسم کی خاتون لڑکی تھی سوات کی, پاکستان کی, تو اس وقت بھی کچھ لوگ جو ہے وہ ان کے خلاف لکھتے تھے. مطلب اگر میں یہ دیکھوں کہ میں نے کوئی ٹویٹ کی اور نیچے کسی نے لکھا کہ بزدل بیٹی کا کمائی کھانے والا, ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, وہ اس کی سوچ اور میرے سوچ میں فرق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک باپ کو جتنے اگر بیٹا اس کا کماتا ہے اور وہ فخر سے کہتا ہے, تو اگر بیٹی بھی کماتے ہیں استانی بن کر, ڈاکٹر بن کر, انجینئر بن کر, جو بھی وہ بھی کیونکہ ایک وقت میں باپ نے بیٹی کا ہیلپ کیا ہوتا ہے اگر بیٹی, تو وہ جو کلچرل چیزیں ہیں جس کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں, تو ظاہر ہے اس کی مخالفت تو ہوگی. اور یہ جنگ جو ہے نا یہ بنیادی طور پر سوچ کی ہے. یہ دوسری ہیں ڈاکٹر کے بعد, ڈاکٹر عبدالسلام کے بعد ملالہ ماشاءاللہ سے دوسری بیٹی ہے, وہ تو پاکستان کی بیٹی ہیں. اور ابھی میں نے آپ اسی میں کتاب تھی, آپ لوگ پاکستان گئے ہیں 2018 میں, جی بالکل. کیا مطلب وہ تو ایسا موقع تھا کہ ملالہ کو ہر شہر میں ایک بڑا ریسیپشن ملنا چاہیے تھا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ لوگوں نے وہ لو پروفائل رکھا اور بتایا نہیں, کیونکہ بالکل معلوم نہیں ہو سکا کہ پہلی دفعہ ہم جا رہے تھے اتنے بڑے ٹراما کے بعد, اتنے بڑے واقعے کے بعد, تو ہم نے بھی سمجھا کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, اور حکومت کی یہ رائے تھی, ان کی یہ تجویز تھی کہ آپ کم ہی سفر کریں تو بہتر ہوگا. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے وساطت سے میں پہنچانا بھی چاہتا ہوں کہ دیکھیے ملالہ ہو یا میں ہوں یا باقی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو چھوڑ دیا ہے, اور وہاں پر معاشرے سے زیادہ وہاں کی جو حکومتی پالیسیاں ہیں, ریاستی پالیسیاں ہیں, ان میں ان لوگوں کی آئیڈیالوجی کے لیے یا ان کے فکر کے لیے سپیس نہیں ہے, جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے. آپ یقین کریں ملالہ کا پریزنس پاکستان میں, وہ کچھ بھی نہ بولے, وہ پاکستان میں ہو, دیٹ ول بی اے بگ چینج. میں نے دیکھا ہے جب ہم اسلام آباد میں ہوٹل کے اندر تھے, ہم باہر بہت کم گئے, صرف سوات گئے, لوگ اپنے بچیوں کو لاتے تھے, مجھے کہتے تھے کہ میری بیٹیوں کو اوپر لے کے میں نہیں جانا چاہتا, لیکن کم از کم میری بیٹیوں کو ملالہ سے ان کی ملاقات کروائیں. تو مجھے اندازہ ہے کہ جو انسپریشن ملتی ہے پاکستان میں لڑکیوں کو, لڑکوں کو بھی, یعنی جو بھی تعلیم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں لوگ, وہ اتنا زیادہ ہے کہ میں کیا کہوں آپ کو, میرے پاس الفاظ نہیں ہے. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ان سارے لوگوں کے لیے جو پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں, جو پاکستان کو ایک جو روادار معاشرہ, پاکستان کے معاشرے کو ایک روادار معاشرہ چاہتے ہیں, جو پاکستان کے ملک کو ایک جمہوری ملک دیکھنا چاہتے ہیں, جو پاکستان کا ایک مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں, ایک روشن مستقبل, وہ لوگ جو ہے جو صاحب اختیار ہے
ان کے ہاں اب ایسے خیالات کے لیے، لڑکیوں کی تعلیم کے لیے اور نئی سوچ کے لیے ابھی ان کے پاس سپیس نہیں ہے. جب وہ سپیس پیدا ہوگی تو چینج آئے گا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ارباب اختیار کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم جو برین ہے، جو روشن خیال چہرے ہیں، جو پاکستان کی امیج ہے، اگر ہم وہاں ان کو جگہ نہیں دیں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں مثال کے طور پر، ابھی آپ نے بات کی یعنی عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ ملالہ نے پاکستان کو بدنام کیا. میں نے کسی سے کہا کہ آپ جا کے امریکہ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، سعودی عرب میں، دبئی میں، جاپان میں، افریقہ میں، آپ جہاں بھی جائیں گے وہاں آپ کو لوگ ملیں گے جو ملالہ کو پہچانتے ہیں. وہاں آپ کو لوگ ملیں گے جہاں کے جو ان سے انسپائر ہے. اور ان تمام ممالک کے تقریباً اسکولوں میں، کالجوں میں ملالہ کے بارے میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اس پہ پروجیکٹ کیے جاتے ہیں. اب اگر آپ کو کسی بھی کالج میں یہ بات آپ نے دیکھی کہ ملالہ کو ہم اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ پاکستان مخالف ہے، تو آپ آ کے مجھے پھانسی دے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لڑکی ہیں جو دہشت گردی کے خلاف کڑی ہوئی، یہ وہ لڑکی ہے جو انتہا پسندی کے خلاف کڑی ہوئی، یہ وہ لڑکی ہے جو امن کے لیے کڑی ہوئی، یہ وہ لڑکی ہے جو لڑکیوں کے حقوق اور لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کڑی ہوئی. اگر یہ بری بات ہے اور اس سے ہم بدنام ہوتے ہیں تو 100 دفعہ بدنام ہو جائے. کہ اگر کسی کا آئیڈیل فضل اللہ، حکیم اللہ، احسان اللہ اور اسامہ بن لادن ہے، ملالہ ان کی آئیڈیل نہیں ہو سکتی. اور ایسے کافی لوگ ہیں بدقسمتی سے. لیکن خود کیا آپ کے اپنے خاندان میں، آپ کے ارد گرد کچھ تبدیلی آ سکی؟ خصوصاً میں اس تناظر میں پوچھ رہی ہوں کہ میں نے آپ کی کتاب میں پڑھا ہے کہ آپ کے والد محترم کی یہ سوچ تھی کہ جب بیٹیاں ہوتی تھیں تو وہ خزاں تھی، بیٹا ہو تو بہار ہے، بیٹیاں خزاں ہیں. اس طرح کا آپ کے ارد گرد ماحول تھا، اس میں کچھ تبدیلی آئی؟ اب آپ کے خصوصاً آپ کے والد کیا سوچتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ آپ یقین کریں سب سے پہلا جو بندہ تبدیل ہوا وہ میرے والد تھے. یعنی وہ والد جو اپنے 5 بیٹیوں کے لیے، کسی بھی بیٹی کے لیے کوئی مختلف خواب نہیں دیکھ سکے تھے، اور میں اس کو پھر قصوروار نہیں ٹھہراتا کیونکہ اس وقت وہی نارمل چیز تھی. لیکن جب اس کی جو ہے ملالہ، اس کی گرینڈ ڈاٹر، اس کو کیا کہتے ہیں، پوتی نہیں نواسی کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، ساری پوتی، اس کی پوتی، ساری میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے، تو اس کی پوتی جب بڑی ہوتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں اس کی تعلیم میں کتنی دلچسپی لیتا ہوں، میں اس کو کتنا آزاد سمجھتا ہوں، اور میں اس کو ایک شخصیت کے طور پر قبول کرتا ہوں اور اس کے مستقبل کے لیے بڑے خواب دیکھتا ہوں، تو میرے خوابوں میں میرے والد صاحب بھی شامل ہوتے ہیں اور وہ پوچھتے تھے کہ ان کی پوزیشن کیا آئی ہے، تقریر کیسے کی، یعنی بہت دلچسپی لیتے تھے. میرا دوسرا بندہ جو بہت چینج ہوا میرا بھتیجا تھا، جس نے ایک دفعہ میری وائف سے کہا تھا کہ گاؤں میں لوگ تھوڑا سا ریگریٹ ہوا اپنی بیٹیوں کے بارے میں کہ کاش میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی میں نے یہ نہیں پوچھا ان سے. ابھی وہ وفات پا چکی ہے، وہ 2007 میں وفات پا گئی. اچھا، ہاں بالکل بالکل. ہاں تو دوسرا بندہ جو بہت تبدیل ہوا میرا بھتیجا تھا، جس نے ایک وقت میں میری وائف سے کہا تھا کہ مجھے لڑکے جو ہے میرے ہم عمر وہ مجھے بتاتے کہ آپ کی جو چچا زادی ہے یہ ابھی بڑی ہو گئی ہے، کبھی ٹی وی پہ آتی ہے، کبھی کانفرنسوں میں جاتی ہے، کیونکہ ہمارے رواج کے خلاف ہے. وہ میرا بھتیجا جو ہے وہ بعد میں ملالہ کا سب سے بڑا سپورٹر ہے، اور ماشاءاللہ اب شنگلہ، سوات میں، باقی پختونخوا میں، باقی علاقوں میں مجھے دیکھیں، ہم جب نفرت دیکھتے ہیں تو یہ اکثر سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے، فیس بک پہ ہوتا ہے، کچھ فیک آئی ڈیز ہوتے ہیں، لیکن عملاً میں نے فیس بک والے لوگوں کو نہیں دیکھا ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی بچیوں کے ناموں کو ملالہ کے نام پہ رکھا ہے. میں نے ایسے والدین کے ٹیلی فون، یعنی ہم نے سے پہلے بھی
مجھے کراچی سے 2-3 دفعہ کچھ والدین نے فون کیا کہ آپ کی بیٹی کو دیکھ کر میں نے اپنی 4 بیٹیوں کو اسکول میں داخل کر دیا ہے. تو اس قسم کے واقعات اس وقت بھی ہوتے تھے اور اب تو اس سے کہیں زیادہ ہوتے. آپ کے خیالات تو میں جانتی ہوں, میں ٹویٹر پہ پڑھتی رہتی ہوں, آپ کم عمری کی شادی کے بہت خلاف ہیں, آپ ڈیٹا بھی بتاتے رہتے ہیں, لیکن خاندان والے, ان کی تو ظاہر سوچ آپ کی طرح شاید نہیں بدل سکی ہو, تو اب کیا آپ پر کچھ دباؤ ہے کہ بس بہت ہو گیا, لڑکی نے گریجویشن کر لی, جیسے کہ ہمارے یہاں تو آپ کو پتا ہے نا یہی ماحول ہے, تو آپ پہ کچھ دباؤ ہے اب ملالہ پہ کہ بس ملالہ کی اب شادی کرو, بس بہت پڑھائی ہو گئی؟ نہیں, ایسا تو کچھ نہیں ہے. 2 چیزیں نا, ایک تو آپ کو پتا ہے یہ ایسا سوال ہے, میں کیا بتاؤں آپ کو. ہم اپنے گھر میں اس پر کبھی کبھی گفتگو کر لیتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, اور یقیناً والدین کی حیثیت سے میں اور طور پہ کئی دونوں ہم چاہتے ہیں کہ ایک دن اس کی شادی ہوگی, اور شادی بہت ضروری ہے. مطلب میں سمجھتا ہوں, چونکہ میں خود ایک شادی شدہ بندہ ہوں, فیملی کے لیے اور زندگی کی خوشیوں کے لیے, کوئی فیصلہ کرے نہ کرے یہ الگ بات ہے, لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ یہ زندگی کے لیے ایک بہت خوبصورت چیز ہے. وہ کبھی کبھی مذاقاً یہ بھی کہتی ہے ملالہ کہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں, کیا وجہ ہے, کوئی رشتہ بھی نہیں آ رہا, کیا وجہ ہے, مذاق میں کہتی ہے. تو اس طرح تو ہوتا ہے. میں نے جس طرح یہ بک لکھا ہے نا کہ I didn't clip her wings, let her fly, تو میرا یہ عقیدہ ہے, میرا یہ خیال ہے کہ لڑکی جو ہے نا کوئی بھی ہو, وہ ہمیں اس کی مرضی کو بھی دیکھنا چاہیے. حتماً یہ فیصلہ ملالہ کا یعنی ہوگا کہ وہ کب کس سے اور شادی کرنا چاہتی ہے, یہ اس کی مرضی ہوگی. میں آپ سے آپ کے تھوڑے منصوبوں پر بھی بات کروں گی, لیکن بس اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ دیکھیے یہ جو فیم ہوتا ہے, ایک روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے باہر والوں کو, یہ جو ایک فیم تھا دنیا بھر میں ماشاءاللہ سے جو ملالہ کو ملا, اللہ کرے کہ بہت لڑکیوں کو ملے ماشاءاللہ سے. فخر پاکستان ہے, وہ قوم کی بیٹی ہے, اس کا کچھ تھوڑے سے امپیکٹ آپ کی فیملی پر ہوا ہوگا. مجھے یہ یقین ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ اس کی پرکشنز ہیں, کچھ مضمرات ہیں, ان سے بھی آپ لوگ گزرتے رہے ہوں گے اور گزر رہے ہوں گے. یعنی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں, اس زندگی کا تو ہم نے انتخاب نہیں کیا تھا نا. بالکل. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, یعنی ہمارا فرسٹ چوائس جو تھا, ہماری جو پہلی ترجیح تھی, جس زندگی کا انتخاب میں نے طور پہ کئی نے اور بحیثیت خاندان ہم نے کیا تھا, وہ یہ تھا کہ ہم سوات کی جنت نظیر وادی میں بچوں کو تعلیم دوں گا, اور میری بیٹی وہاں پڑھے گی. میرا خیال تھا کہ جب یہ جس اسکول کو میں نے اسٹیبلش کیا تھا یہ اسی اسکول میں پڑھتی تھی, میرا خیال تھا کہ اس سے فارغ ہونے کے بعد یہ لمس جائے گی, جو میرے لیے پاکستان کا آکسفورڈ تھا. تو میرے تو وہ خواب تھے, اور میری فرسٹ چوائس تو پاکستان میں اپنی زندگی گزارنی تھی, اپنے رشتہ داروں دوستوں کے ساتھ. اور مجھے یاد ہے کہ اتنی خوبصورت زندگی کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ میں نے کبھی بھی زندگی میں یہ سوچا تھا کہ میں اپنے ملک سے باہر جا کے کہیں اپنی زندگی بسر کروں گا. تو ظاہر ہے کہ پوری زندگی آپ جہاں گزارنا چاہتے ہیں اور آپ وہاں سے اپروڈ ہو کے ایک مختلف کلچر میں جائیں. اور جو سب سے بڑی بات ہے نا, اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہوا, میں آپ کو ایک بات بتا دوں آج, کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک ایکٹیوسٹ ہوں, میں ایک محرک آدمی ہوں, اور میں تحریک پہ یقین رکھتا ہوں. تو ایک ایجوکیشن ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے, تعلیم کے لیے کام کرنے والے ایک استاد کی حیثیت سے, میرا جو امپیکٹ میرے وہاں پاکستان میں موجودگی میں تھا وہ میں باہر سے نہیں قائم کر سکتا. تو میرا معاشرہ مجھ سے محروم ہوا اور میں اپنے معاشرے سے محروم ہوا. میں اپنے محدود وسائل میں وہاں جو امپیکٹ تھا میرا, وہ اب میں بہت زیادہ پیسے لگا کے بھی نہیں کر سکتا. تو ایک تو ہماری زندگی تبدیل ہو گئی اس سے, اور وہ موقع جو مجھے ملا تھا 18 سال کے لیے کہ میں تعلیم کے لیے کام کرتا رہا سوات میں, وہ موقع جو ہے میں
इस बड़े हादसे के बाद वो मैं गंवा बैठा। तो एक ये हो गई। दूसरी ये कि जाहिर है कि वो सुबह क्लासरूमों में जाना और बच्चियों से मिलना, एक उस्ताद की हैसियत से उनसे सुनना, उनको बताना, कोई नई चीज बच्चे सीखते थे तो उनके चेहरों पे वो रोशनी, मैं आपको क्या बताऊं, वो लम्हात जो थे वो सबसे कीमती लम्हात थे मेरी जिंदगी के। और फिर तो आप इससे आप अंदाजा कर सकती हैं कि आपकी जबान आपसे पीछे रह जाए, आपके लोग आपसे पीछे रह जाए, आपकी वतन की खुशबू आपसे पीछे रह जाए, और आप उसे, यहाँ भी आप तुया रहती है, यहाँ भी सब्जा है, दरख्त हैं, रेवर्स हैं, पता नहीं, मैं आज तक ये समझने से कासिर हूं कि क्या चीज है, कैसी कि ये खुशबू यहाँ क्यों नहीं है, यानी जो फीलिंग वहां होती है वो यहाँ क्यों नहीं होती। आई विश दैट आई कुड हैव दैट। ये नहीं है कि मैं कोई, तो मैं, लगता है कि थोड़ा सा आपकी किताब में ही मैं ये पढ़ रही थी कि कुछ वैल्यूज भी यहाँ आकर उन पे असर पड़ा। मिसाल के तौर पर आपने लिखा कि मेरे वालिद अभी जिया कहते थे, पूरा जियाउद्दीन नहीं कहते थे। सही बात, उनके पास होता था, और अब सही बात, को पुकारता हूँ खुशहाल को, तो वो पता नहीं आता है, नहीं आता, हो सकता है किसी वक्त आता हो किसी वक्त नहीं, या उस तरह नहीं जैसे कि आप अपने वालिद के बिल्कुल पहुंच जाते थे नाम पुकारे जाने से पहले। तो ये भी बहुत बड़ी तब्दीली है ना। यानी हमारा जो घर था वो एक छोटा सा खूबसूरत जमहूरी इदारा था। मेरी वाइफ को, मुझे, मेरे बच्चों, सबको आजादी थी अपने इजहार राय की, अपने ख्यालात के इजहार की। और मसलन ऐसी चीजें, फॉर एग्जाम्पल, और हम एक दूसरे को दुरुस्त करते हैं। मतलब मैं आपको एक दिलचस्प कहानी बताऊं कि जब एक दो कहानियां, एक जब मलाला एजबास्टन हाई स्कूल गर्ल्स हाई स्कूल में थी आज से 4-5 साल पहले, तो जब शुरू में वो दाखिल हुई तो जाहिर पाकिस्तान से आई थी, वो कल्चरल सेंसिटिविटी ज्यादा थी उसकी। तो एक दिन उसने मुझे स्कूल से फोन किया कि जब मैं स्पोर्ट्स खेलती हूँ तो मेरे सर से दुपट्टा गिरता है, मैं क्या करूं। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए ये आपका सर है और आपका दुपट्टा है, आप मुझसे ना पूछिए कि आप क्या करें, ठीक है, ये नहीं आप खेले, इसमें क्या है। यानी इस किस्म की चीजें। या मतलब जब वो ऑक्सफोर्ड जा रही थी तो वो जरा फिर बड़ी हो गई थी, तो मुझे कहने लगी, एक दिन हम ऐसे मेज पे बैठे थे तो मुझे कहने लगी अबा, वो मुझे अब्बा नहीं कहते, अबा कहती है। अबा पश्तो में फादर को कहते हैं। अबा, आपको पता है कि अब मैं ऑक्सफोर्ड जा रही हूँ, वहां पर जो है, मैं तो एक पाकिस्तान में भी लड़कियों के स्कूल में थी, यहाँ भी लड़कियों के स्कूल में थी, बॉस्टन में, बर्मिंघम में। अब मैं ऑक्सफोर्ड जा रही हूँ, वहां तो मर्द होंगे, लड़के होंगे, मैं लोगों को कॉलेज की सैर करवाऊंगी हो सकता है, तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में। तो मैंने एक वक्फे के बाद उसे कहा ओके जानी, आई ट्रस्ट यू। और उसने मुझे पता है क्या कहा, उसने मुझे कहा डोंट ट्रस्ट मी। अच्छा क्यों? उसकी वजह ये थी कि उसको पता था कि ये जब कहते हैं कि आई ट्रस्ट यू तो इसके साथ एक बैगेज है, इसके साथ एक जो है ना, एक मैंडेट के साथ ये कहता है कि हाँ आपने एहतियात करना होगा, ये करना होगा। तो उसने मुझे कहा कि डोंट ट्रस्ट मी। अच्छा। तो मैं हंसा, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है रे, आपने मेरी कमजोरी को पकड़ लिया है, एंड डोंट ट्रस्ट मी, लिव योर लाइफ। तो ये है कि ये कल्चरल जो डिफरेंस है ना, लेकिन मैं ये समझता हूं हमारे यहाँ, आपको पता है जो लोग मगरिबी ममालिक में रहते हैं उन वालिदैन के लिए वो बहुत परेशान होते हैं, जाहिर है, और परेशानी के कुछ वजूहात भी हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस तरह मैं अपने वालिद का, यानी जो गैप होता है, जनरेशन गैप, ये हमेशा होता है। हमारा ये ख्याल होता है कि मेरे और मेरे वालिदैन के दरमियान जो गैप था, ये मेरे और मेरे बच्चों के दरमियान नहीं होगा, ये फिर भी होता है। हमें अपने ख्यालात बच्चों पे मुसल्लत नहीं करने चाहिए। ये आने वाले कल के बच्चे हैं, गुजरे वाले कल के बच्चे नहीं है। आप मेरी बात समझ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। ये आप किसी नस्ल से इससे ज्यादा ज्यादती नहीं कर सकते
کہ آپ آنے والے کل کے اس کے لیے ان کو انسپائر کرنے کے بجائے اسے صدیوں پہلے کی کہانیوں سے متاثر کر کے ان کو ماضی میں رکھنا چاہے. اس سے بڑی زیادتی نہیں ہو سکتی. باقی آپ سمجھدار ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ملالہ کا ہی یہ پڑھ رہی ہوں جو اس نے کتاب میں لکھا ہے ابتدائیہ میں کہ he gave me a future, he gave me my voice and he let me fly. Abba, how can I ever thank you? تو ملالہ کی الفاظ نے ایک طرح سے مہر تصدیق ثبت کر دی کہ آپ اپنے اس سفر میں کامیاب ہیں اور آپ نے اس سفر کو بہت کامیابی سے مکمل کیا ہے جو ایک بیٹی نے یہ کہا. میں یہ کہوں گا کہ ہاں میری بیٹی کی حد تک تو یہ خواب پورا ہو گیا ہے، لیکن یہ خواب میرا صرف اپنی بیٹی کے لیے نہیں تھا اور نہیں ہے. یہ خواب میری ان تمام بیٹیوں کے لیے ہے، ان تمام بہنوں کے لیے ہے جو کہیں بھی ہیں، خصوصاً پاکستان میں. اب ہمارے لوگ جو ہے یعنی شانگلہ کے، سوات کے، پختونخوا کے، وہ کسی نام گرامی خاتون کو تو قبول کرتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں. کیا اس کا تعلق کوئی سیاسی خاندان سے ہو، بڑے خاندان سے ہو جو اسٹیبلش ہو، لیکن ان کو اپنے جو ان کے باورچی خانے میں ان کے پاس، ان کے ڈرائنگ روم میں ان کے پاس بیٹیاں ہوتی ہیں، ان پر وہ بلیو نہیں کرتے. وہ سب بے نظیر ہیں. وہاں بہت ساری ملالائیں ہیں. We should believe in them. تو میرا خواب ادھورا ہے. میرا خواب اس وقت پورا ہوگا جب شانگلہ کے، کوہستان کے، دیر کے، ساؤتھ پنجاب کے دیہاتوں کے، سندھ کے محروم لوگوں کے، بلوچستان کی دھرتی کے، قبائل کے ساری بچیاں، کہ ایک لڑکی جو ہے نا وہ اس کے لیے خود مختاری اور آزادی کا پہلا قدم وہ ہوتا ہے جو اسکول کے اندر رکھتی ہے. جب وہ اسکول کے اندر جاتی ہے اور استاد حاضری کے رجسٹر میں اس کا نام لکھتا ہے نا، مہپارا صفدر، وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ ہاں یہ لڑکی ہے، اس کا ایک نام ہے. آپ کو پتہ ہے، جسے میں نے پہلے بتایا کہ کتنا ظلم ہے کہ ایک لڑکی کے نام کو بھی پرائیویٹ رکھا جاتا ہے. کوئی فخر سے اپنی بیوی، بیٹی اور بہن کا نام تک نہیں لیتا، جو کہ شناخت کی پہلی چیز ہے. بالکل. تو وہاں سے اس کی اس سفر کا آغاز ہوتا ہے. اور جب وہ کتابیں کھولتی ہے پرائمری اسکول میں، ہائی اسکول میں، تو جب ان کتابوں کو جب وہ پڑھتی ہے تو اس کے خواب مختلف ہو جاتے ہیں. بالکل. ضیاء الدین، تو پاکستان ویسے تو خیر آپ لوگوں کی ایک ایجوکیشن کے بارے میں NGO ہے جس پر آپ اور ملالہ کام کر رہی ہیں. پاکستان میں آپ کے کیا منصوبے کی نوعیت کیا ہے اور کہاں آیا؟ وہ صرف فرنٹیئر تک ہی، خیبر پختونخوا تک ہی محدود ہے یا پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بھی ہے؟ اور مطمئن ہیں آپ جو کام کر رہے ہیں وہاں پر؟ آپ نے اپنی گفتگو میں بتایا کہ اپنی زمین، اپنی مٹی چھوڑ کر آپ وہ کام نہیں کر پاتے ہیں دور رہ کر. تو کیا کس قسم کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں آپ دونوں؟ میں بہت ہی خوشی سے اور اعتماد سے اور فخر سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہماری جو تنظیم ہے ملالہ فنڈ، اس کے تقریباً 7 سال ہو گئے. ہمارے 8 سال یہاں ہو گئے، 1 سال بعد ہم نے اس کا آغاز کیا تھا. اور یہ ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جو لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کام کرتی ہے اور خصوصاً سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے کام کرتی ہے، کہ جو لڑکیاں مڈل سے آگے جاتی ہیں سیکنڈری سکولز میں. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیکنڈری ایجوکیشن ہے یہ وہ تعلیم ہے جو لڑکیوں کو پر دیتی ہے، یعنی ان کے لیے راستے کھولتے ہیں آگے جانے کی. ہم فی الحال جو ہے 8 ممالک میں کام کرتے ہیں، جس میں پاکستان جو ہے وہ ٹاپ پر ہے. اور ان 8 ممالک میں پاکستان، افغانستان، انڈیا، سیرین ریفیوجیز کے لیے نائجیریا، جارڈن، لبنان، ترکی، اور اس کے علاوہ نائجیریا میں، برازیل میں. تو یہ وہ ممالک میں جہاں پر ہم تعلیم کی ایڈوکیسی کے لیے کام کر رہے ہیں. اور ہمارے چیمپئنز ہیں، ہم لوکل چیمپئنز کو سپورٹ کرتے ہیں.
جو پہلے سے تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں ان ممالک میں, اور ان چیمپئنز کی ان کو ہم فی الحال گلمکی چیمپئنز کہتے ہیں. ہم نے ملالہ کا جو نام تھا قلمی نام, اس نام سے ان کو ہم پکارتے ہیں, اور گلمکی چیمپئنز کی تعداد تقریباً 60 ہے. اس میں زیادہ جو ہے تقریباً 10 سے زیادہ صرف پاکستان سے ہے. اب میں آتا ہوں پاکستان کی طرف. تو ایک بہت بڑا پروجیکٹ جس کو ہم نے شانگلہ میں ایک بہت بڑا اسکول قائم کیا ہے, اور زندگی ٹرسٹ جو ہے وہ اس کا جو ہے اس کو رن کرتی ہیں. آپ نے شہزاد رائی کا نام بھی سنا ہوگا, ہمارے بہت نامی گرامی, صرف جو ہے ایک سنگر نہیں ہے بلکہ وہ ایک بہت بڑے فلنتھراپسٹ بھی ہیں, ایکٹیوسٹ بھی ہیں. ان کی تنظیم جو ہے وہ اسکول کو سنبھالے ہوئی ہے, اور آپ کو یہ خوشی ہوگی کہ یہ اسکول جو ہے یہ بنیادی طور پر ملالہ کی نوبل پیس پرائز کے جتنے پیسے تھے ان سے اور پھر فنڈ کے پیسوں سے قائم ہوا ہے. اور آپ کو اس بات پر بھی بہت خوشی ہوگی کہ یہ پہلا اسکول ہے شانگلے میں لڑکیوں کا جس میں 500 بچیاں اس وقت پڑھتی ہیں, اور یہ 500 ایسی بچیاں ہیں جو پہلی نسل ہے بچیوں کی پڑھنے والی. واہ. یعنی ان میں سے کوئی بچی, میرا خیال ہے 1% بھی ایسی بچیاں نہیں ہوں گی جن کی والدہ پڑھ چکی ہو. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایسے بچیوں کے لیے, اور ہمارا خواب یہ ہے کہ یہ بچیاں جو ہے یہ آگے جا کے اپنے علاقے کو قیادت دے گی, ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, فارسٹری میں, ہر شعبے میں. تو ایک یہ ہے. اس کے علاوہ ہم پشتونخوا میں اور جنوبی پنجاب میں اور قبائل کے 2 ایجنسیوں میں, قبائل میں اسے نہیں کہہ سکتا, پختونخوا کے 2 نئے اضلاع میں, خیبر میں ہمارے کچھ پروجیکٹ ہیں, اور وہ ایڈوکیسی کے ہیں. ابھی جو کووڈ-19 ہوا, بدقسمتی سے سب ہم اس سے متاثر ہے. تو اس پینڈیمک میں بھی پاکستان میں ایک تنظیم ہے, اور انہوں نے ایک ایپ جو ہے ڈیولپ کیا ہے, اس کو کہتے ہیں تعلیم آباد, اور اس کو ہم نے سپورٹ کیا ہے. اور وہ تعلیم آباد جو ہے وہ ٹیلی سکول اور تعلیم گھر جو کہ پنجاب میں ٹیلی ویژن کے آن لائن ایجوکیشن کے پروگرام ہے, ان کو ہم نے سپورٹ کیا ہے, جو ورچوئل ایجوکیشن کے لیے لاکھوں بچیوں تک پہنچتے ہیں. تو یہ ہمارے پروجیکٹس ہیں ایڈوکیسی کے پاکستان میں. اور میں آپ کو آخر میں یہ بتا دوں کہ ہم نے جتنی بھی سرمایہ کاری کی ہے تعلیم میں, اس میں ہم نے سب سے زیادہ پاکستان میں کی ہے, اور یہ ملینز میں ہے. مجھے بہت خوشی ہے. ظاہر ہے اپنے ملک کا تو قرض ہے نا, اپنی زمین کا, آپ نے قرض کی بات کی, واہ بڑی خوبصورت. یہ ایک شاعر کا خیال ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ضرور. مجھے ایک دن شہزاد رائی نے بتایا کہ یار میں گیا تھا آپ کی گاؤں شانگلہ, اور وہاں پر لوگ آپ کی سے بہت خوش تھے, بہت تعریف کر رہے تھے کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے, اسکول قائم کیا ہے وہاں. تو میں نے ان سے کہا کہ میرے اوپر میری مٹی کا قرض ہے بہت بڑا, اور میں نے کہا کہ اگر میں ایسے سینکڑوں اسکول بھی بناؤں نا, تو میں چنار کی اس درخت کا قرض ختم نہیں کر سکتا جس کے سائے کے نیچے جب میں اسکول سے آتا تھا تھک جاتا تھا تو اس کے سائے کے نیچے میں بیٹھتا تھا تپتی دھوپ میں اس سائے کا قرض جو ہے نہیں لوٹا سکتا. اتنا بڑا قرض ہے دھرتی کا, اور یہ سب پر ہوتا ہے. بے شک بے شک, اپنی مٹی کا قرض تو واقعی آپ اتار ہی نہیں سکتے کبھی. بے شک. ہمیں تو اب یہاں آئے ہوئے اتنا زمانہ گزر گیا کہ بتاتے ہوئے بھی ایک دل کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے, لیکن آپ لوگ کیا کبھی سوچتے ہیں کہ واپس جائیں گے انشاءاللہ اور وہاں رہیں گے دوبارہ اپنے ملک میں؟ بس ایک ہی خواب ہے, اور وہ یہی ہے کہ ہم واپس جائیں, اپنے ملک میں رہ سکیں, اور ہماری زندگی محفوظ ہو. ظاہر ہے کیونکہ جب آپ رہتے ہیں زندگی ہوتی ہے تو محفوظ ہو آپ, تو تب کیونکہ ایک چیز یہاں جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہم اتنے پرامن ملک میں رہے پچھلے 7-8 سالوں میں کہ کم از کم یہ خوف نہیں ہے کہ میں یہاں سے بازار تک جاتا ہوں میرے اوپر کوئی حملہ کرے گا. اور ہم نے پھر وہ ٹراما بھی دیکھا ہے کہ جب میں اسکول سے گھر اور گھر سے اسکول جاتا تھا تو
शक होता था कि कहां से गोली आके लोग मुझे मार देंगे, कहां से बम फटेगा जहां मैं मारा जाऊंगा। तो हमारी दुआ है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क हो। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी उन तमाम पॉलिसियों को तब्दील करे जिसकी वजह से वहां दहशतगर्दी है या दहशतगर्द तंजीमें हैं, और वहां नफरत के लिए, जो एक्सट्रीमिज्म है, जो दहशतगर्दी है, उसके लिए जीरो टॉलरेंस। और हमारी दुआ है, यानी आप देखें कि मेरा एक ख्वाब है कि क्या वो दिन कभी आएगा मेरी जिंदगी में कि पुख्तूनख्वा के नए अजला में, वजीरिस्तान में, शुमाली जनूबी खैबर बाजवड़ में, ये जो नॉन स्टेट एलिमेंट्स हैं जिन्होंने लंबे लंबे बाल छोड़ के, क्लाशनकोव डाल के और अपनी शलवारें उठा के घूमते फिरते हैं, फ्लैग मार्च करते हैं, क्या कभी एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो बदनुमा सूरतें हैं गैर रियासती अनासिर की, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए? ये ऐसी चीजें हैं जो नाकाबिल बर्दाश्त है। कभी वो दिन आएगा कि कोई भी टारगेट किलिंग में नहीं मारा जाएगा, कभी वो दिन आएगा कि कोई भी मिसिंग पर्सन नहीं होगा। तो ये जब ये होगा तो मेरे हाल में पाकिस्तान जैसा अजीम मुल्क नहीं होगा, और हम सब वहां जाकर रहना चाहेंगे, हमारा ख्वाब है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे चैनल के लिए वक्त निकाला, और अल्लाह ताला आपको और मलाला को, आपकी पूरी फैमिली को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और आप लोग खैरियत से रहते रहें, और जो आपका मिशन है उस पर इस तरह काम करते रहें, और आपके ख्वाब की तकमील के लिए मैं बहुत दुआगो हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।